आसमां और भी है। आदाब नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज हाज़िर हूँ फिर एक नए मेहमान के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। आज मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ वो अपने आप में एक अंजुमन है। वो अपने मैदान में मुमताज़ और नुमायाँ हैं। तालीमी ख़िदमात की वजह से वो मुल्क और बैरून मुल्क में मारूफ़ मकबूल हैं। तालीमी मैदान में अपनी तालीमी ख़िदमात की वजह से उन्होंने कई मोतबर अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और वो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरी उनसे मुराद सर ज़ियाउर रहमान मज़हरुल हक़ अंसारी साहब हैं, जो कि भिवंडी के मशहूर तालीमी अदारा रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नाजरीन, जनाब ज़ियाउर रहमान साहब की शख्सियत हमाजहत और आलमगीर है। वो सिर्फ़ एक प्रिंसिपल या एक उस्ताद ही नहीं हैं, बल्कि वो एक कामयाब मुसन्निफ़ और अजीम कलमकार भी हैं। वो इल्म कीमिया केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने इल्म कीमिया के तलबा के लिए कई निसाबी किताबें भी तैयार की हैं। जदीद इल्म कीमिया के नाम से उन्होंने 11वीं और 13वीं के लिए निसाबी किताबें तैयार की हैं, जिसके 3 एडिशन शाये हो चुके हैं और इसके अलावा भी कई निसाबी किताबें तैयार की हैं जो इस वक्त स्कूल के निसाब में ज़ेर दर्ज हैं। इसके अलावा उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नाज़रीन कराम, मोहतरम ज़ियाउर रहमान साहब की विलादत 19 मई 1972 को बुल्डाना में हुई। इब्तदाई तालीम अपने आबाई वतन बुल्डाना में उर्दू हाई स्कूल से हासिल की। इसके बाद SSC 1988 में नागपुर बोर्ड से किया, जिसमें अपने शहर में तीसरी पोजीशन हासिल की। फिर 1990 में पहली पोजीशन से HSC पास किया। आप पढ़ने में बहुत तेज़ थे और मेहनती भी, इसलिए आपने अपना तालीमी सफ़र जारी रखा और फिर अमरावती यूनिवर्सिटी से BSc और MSc किया। MSc में आपने पहली पोजीशन लाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर अमरावती यूनिवर्सिटी से ही B.Ed किया। इतनी कामयाबी के बाद भी आपने अपने तालीमी सफ़र को ब्रेक नहीं लगाया। इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में सर्टिफिकेट कोर्स और फिर डिप्लोमा की डिग्री हासिल की और स्कूल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए आपने 2021 में यशवंतराव यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट किया। नाज़रीन कराम, आप महाराष्ट्र के मशहूर शहर भिवंडी के सबसे कदीम तालीमी अदारा रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अगर आपके तजुर्बात का जिक्र किया जाए तो तकरीबन 26 साल तदरीसी ज़िंदगी में गुज़श्ता 14 सालों से आप इंतज़ामी उमूर संभाले हुए हैं और प्रिंसिपल जैसे बावकार ओहदा पर फाइज़ हैं। इस दौरान आपने तसनीफ़ व तालीफ़ के कारनामे भी अंजाम दिए, तलबा की करियर काउंसलिंग भी की। चूँकि आपकी दिलचस्पी का मैदान केमिस्ट्री यानी इल्म कीमिया है, तो इस फ़न पर आपने कई किताबें तसनीफ़ की, जो कि आज स्कूलों के निसाब में दाखिल है और तलबा व तालिबात इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मुल्क भर के दर्जनों रसाइल व अखबारात में आपके कॉलम शाये हुए हैं और वक्फा से होते रहते हैं। इसके अलावा अब तक तकरीबन 10 से ज़ायद टॉक शोज़ में शरीक हो चुके हैं और लेक्चर्स और तकरीरों का तो कोई शुमार ही नहीं है। नाज़रीन कराम, जब इंसान कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचता है तो दुनिया उसकी खिदमत का एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाती है और जनाब ज़ियाउर रहमान सर के साथ भी तकरीबन ऐसा ही मामला है। तालीमी और समाजी मैदान में आपकी नुमाया खिदमत को देखते हुए मुख्तलिफ बड़े अदारों ने आपको एवार्ड्स व एज़ाज़ात से नवाजा है। 2011 में अदारा काविश की जानिब से आपको प्रिंसिपल अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद 2012 में यूनिक स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड, 2015 में महाराष्ट्र स्टेट शिक्षा परिषद की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड, 2016 में उर्दू टाइम्स मुंबई की जानिब से अचीवर्स अवार्ड, 2017 में AMP और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी भिवंडी की जानिब से नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, 2018 में मासूम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मास्टर इलाही बख्श अवार्ड, 2018 में रोज़नामा इनकलाब मुंबई की जानिब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू उर्दू अवार्ड, 2019 में ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ह्यूमन वेलफेयर अवार्ड, 2020 में HBT न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से बेस्ट ऑफ द सिटी अवार्ड, 2021 में क्विज टाइम मुंबई एप्रिसिएशन अवार्ड, 2022 में हदफ प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड। ये अवार्ड्स इस बात की गवाह हैं कि आपने कौम मिल्लत के लिए बेलूस खिदमत अंजाम दी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अभी जारी व सारी है। प्यारे नाज़रीन कराम, जनाब ज़ियाउर रहमान साहब एक हमाजह शख्सियत हैं। उनका मैदान गर्चा तालीम और तदरीस है,
لیکن وہ سماج کی فلاح و بہبود کی بھی فکر رکھتے ہیں اور نئی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ انہوں نے نئی نسل کو تعلیم سے جوڑے رکھنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے لیے آپ نے مختلف علاقوں میں فری اسٹڈی سینٹر قائم کیا، جہاں طلبہ و طالبات اسکول کالج سے فراغت کے بعد اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں اور مختلف مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے تیاری کر سکیں۔ یہ ضیاء الرحمن صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ رئیس ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف تنظیموں اور اداروں سے وابستہ ہیں اور اس طرح قوم و ملت کے مختلف پلیٹ فارم سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خوش آمدید کہ وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید کہ وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہاریں جس کے قدم کا طواف کرتی ہیں۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے خاص مہمان ضیاء سر سے۔ السلام علیکم۔ استقبال ہے جناب آپ کا، کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل و کرم۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا ہے، اور سب سے یہ کہ آپ کا شکریہ کہ بصیرت جیسے بہت اہم پلیٹ فارم پر مجھے آج اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب سر۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ سے ایم ایس سی کیا ہے اور آپ کیمسٹری جیسے سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ عموماً طلبہ جو ہے نا وہ اس اسٹریم کو چوز نہیں کرتے، کتراتے ہیں، اور خاص میں اپنی بات کروں، میں تو کبھی کیمسٹری اور میتھ سے تو توبہ پڑھ لوں لیکن آپ نے ایم ایس سی کو کیوں اپنایا، اور یہ کہ اپنی تجربات کی روشنی میں آپ طلبہ کو اس سبجیکٹ کے حوالے سے کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ جی، اصل میں ٹیچنگ میدان میں کیوں آیا، یہ اہم سوال ہے۔ میں اپنے والد صاحب سے انسپائرڈ ہوں، میں نے ان سے بہت زیادہ انسپریشن لیا ہے۔ میرے والد محترم جو ہیں وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھے، اور جب میں چھوٹا تھا تو یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ بستی میں گشت کیا کرتے تھے، رات میں بچوں کے گھر پر جانا، ان کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، انہیں کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ تو جب میں 12-13 برس کا تھا، اس وقت وہ مجھے اپنے ساتھ میں پیدل انگلی پکڑ کے ان کے ساتھ میں جایا کرتا تھا۔ وہ منظر آج بھی میری نگاہوں میں بہت تازہ ہے، اور میرا ایکیڈمک پرفارمنس بہت اچھا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے 10ویں جماعت میں اپنے شہر میں اول مقام حاصل کیا، اور بورڈ میں میری کوئی پرٹیکولر پوزیشن تھی جس کی وجہ سے بورڈ کی طرف سے بھی مجھے انعام دیا گیا تھا۔ 12th میں بھی میں نے بہت اچھے پرسنٹیج لائے تھے، اور اپنے شہر میں میں نے ٹاپ کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اپنے والد سے جو مجھے ٹیچر بننے کی انسپریشن ملی تھی، اس وجہ سے میڈیکل میں نے بالکل ایڈمیشن نہیں لیا۔ میں نے یہ چاہا کہ میں ٹیچر ہی بنوں گا اور اپنے والد صاحب کی طرح کا ٹیچر بنوں گا۔ تو اس کے لیے جو اچھا ایک راستہ ہو سکتا ہے وہ یہی کہ میں سائنس اسٹریم اپناؤں۔ کیمسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو صرف مطلب تدریس کے حوالے سے ہی نہیں، بلکہ انڈسٹری کے حوالے سے اور کئی معاملات کے لحاظ سے بچوں کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ آپ جب تک ایم ایس سی کرتے ہیں کیمسٹری میں، فزیکل کیمسٹری میں، انالیٹیکل کیمسٹری میں یا آرگینک کیمسٹری میں، بہت ساری کیمسٹری کی برانچز ہیں، آپ ان میں سے کسی میں بھی اگر آپ ماسٹریٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے لیے انڈسٹری میں جو ہے وہ ہمیشہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، جیسا کہ میرے لیے کھلے تھے۔ لیکن میں نے اس کے بعد میں یونیورسٹی میں مجھے فوری طور پہ ملازمت مل گئی۔ جس وقت میں ایم ایس سی میں تھا، اسی وقت میں اپنے ہی کالج میں مجھے گورنمنٹ کنگ ایڈورڈس کالج، جس کا اب نام ودربھا مہا ودیالیہ ہے، گورنمنٹ کالج ہے، وہاں پر مجھے سیکنڈ ایئر میں رہتے ہوئے فرسٹ ایئر میں پڑھانے کا موقع مل گیا۔ ایم ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں مجھے یونیورسٹی میں جو ہے سی ایچ بی بیسس پر اپوائنٹ کر لیا گیا، لیکن میری خواہش تھی کہ میں کسی مسلم ادارے کے توسط سے کام کروں۔ چنانچہ مجھے مناسب لگا کہ میں بی ایڈ کر لوں۔ بی ایڈ کرتے کے دوران ہی یہاں سے رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں ویکینسی نکلی، میں یہاں آیا اور میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا۔ تو میرے لیے وہ ایک راستہ ٹیچنگ کا کھلا ہوا تھا۔ تو جو بچے کریئر تلاش کرتے ہیں ان کے لیے یہ کیمسٹری ایک بہت اچھا آپشن ہے۔ ایم ایس سی تک ان کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں۔
وہ ایڈمنسٹریشن میں آ سکتے ہیں, وہ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں, وہ ایکیڈمکس میں آ سکتے ہیں. تو اس حساب سے بہت ایک بڑا اسکوپ کا. بہت بہتر ضیاء صاحب. اچھا یہ کہ آپ تعلیمی میدان میں کافی فعال شخصیت ہیں, ماشاء اللہ رب العزت نے آپ کو کافی اعلیٰ تعلیم عطا کی ہے. ہاں بالکل ضیاء سر, ایسا ہے کہ ہمارے سماج کا نا ایک مسئلہ ہے, ڈراپ آؤٹس بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک لاک ڈاؤن نے تو اس پہ بہت اچھا خاصا امپیکٹ ڈال دیا ہے اس بات پہ. تو یہ کہ ضیاء سر کے ذہن میں ایسا کوئی لائحہ عمل کے ڈراپ آؤٹس ہی نہ ہو. دیکھیے اس میں ایک بہت مثبت پہلو ہے, بہت زیادہ مثبت پہلو ہے. اس طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے. اگر ادھر توجہ ہو تو شاید اس مسئلے پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. آپ نے کہا پہلے کہ کیا ایسا کریں کہ یہ نہ ہو, ایسی کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. ہاں میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرو شکشا ابھیان کے آنے کے بعد ایک پورے ہندوستان میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے. ہم حکومتوں کی ناکامیوں کا تذکرہ بہت کرتے ہیں, لیکن جہاں کامیابیاں ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. تو سرو شکشا ابھیان کے تحت اسکولوں میں جس حد تک بھی جو بھی کوششیں ہوئی ہیں کم و بیش, تو ان کے نتیجے میں جو انرولمنٹ ریشو ہے, یعنی داخلہ لینے کا جو فیصد ہے, وہ سرو شکشا ابھیان کے قائم ہونے کے بعد میں 10 سال کے اندر 90% سے بڑھ کر آگے وہ 98% ہوا ہے. اگر اس اعداد و شمار کو درست مان لیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے تو وہ 6 سال کی عمر تک پہنچنے تک اس میں سے 98% بچے اسکول کا رخ ضرور کر رہے ہیں. ایک پہلو. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب آیا ہوا بچہ وہ نہ جائے. تو میں نے ایک مثبت پہلو یہ رکھا کہ بچہ آیا ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر بچہ آیا ہی نہ ہوتا تو چیلنج بہت شدید ہوتا, بہت شدید ہوتا. اب چونکہ بچہ آ چکا ہے تو اس کو روکے رکھنے کے لیے 3 چیزیں ہیں. پہلی ہے وہ جہاں آیا ہے تو اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ انگریزی کا لفظ بہت شاندار ہے. اس کے لیے مجھے عام طور سے اردو میں الگ الگ موقع کی مناسبت سے الگ الگ متبادل ملتے ہیں. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسکول کو سہولت کی جگہ ہونی چاہیے. اسکول کو ایسا بنایا جائے کہ بچہ اپنے گھر اپنے محلے سے زیادہ اسکول کو پسند کرے. تو اسکول کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اسکول کے اندر کا جو نظام ہے, اسکول کے اساتذہ ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہے, اس نے فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے, آسانی فراہم کرنے والا, سہولت فراہم کرنے والا. آپ قوانین بنائیے, آپ اصول و ضوابط بنائیے والدین کے لیے, لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے تو آپ کو سہولت بنانے والا ہونا چاہیے. تو ایک بات یہ ہے, اس کا ایک حصہ سرکار نے کیا ہے کہ بھئی بچوں کو گاؤں دیہات میں یونیفارم ہے, بیگ ہے, مڈ ڈے میل ہے, ایسی کچھ چیزیں فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہیں جس کو ہم فیسیلیٹیشن کہہ سکتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی اس کا صرف ایک پہلو کور کرتا ہے. ہماری زیادہ مراد یہ ہے کہ اسکول کے ماحول کے اندر وہ محبت, وہ پیار اور وہ ماحول ہو کہ جہاں بچے کو ویسی یا اس سے بڑھ کر اپنائیت ملے جیسی کہ اس کو گھر پہ ملتی ہے یا کہیں اور ملتی ہے. اسکول آنے والا بچہ اگر اسکول کو چھوڑ رہا ہے تو اس میں اپنے اسکول کو ذہن میں رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں, یعنی کسی اور اسکول کے لیے نہیں بات کہہ رہا ہوں. یہ ہم سب کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بچہ میرا اسکول چھوڑ کر کیوں گیا. اگر اس کے گھر کے حالات ایسے تھے, اگر اس کے والدین نہیں چاہتے تھے, یا جو بھی وجوہات تھیں, اسکول میں کیا اتنا اٹریکشن, اتنی کشش نہیں تھی کہ بچے کی ذات کو روک سکے. ہاں, تو یہ ایک پہلو ہے کہ اسکول کو
फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक। दूसरा, इसमें समाज का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। और जब मैं समाज के किरदार की बात कर रहा हूँ तो इसमें ख़ास तौर से मैं मसाजिद की बात कर रहा हूँ। मसाजिद को अपना रोल अदा करके, तालीम को मौजू बनाकर, जुमा के खुतबों में इस बात को मौजू बनाया जाए कि यहाँ जितने मुसल्लियान हैं, आज जुमा पढ़ने के लिए जितने लोग आए हैं, क्या उनका किसी का बच्चा स्कूल छोड़कर बाहर घूम रहा है? ये चीज़ होनी चाहिए। मोहल्ले का जो इलेक्शन है, पॉलिटिक्स, उसके मौज़ूआत को बदलने की ज़रूरत है। ये मैं कोई देवमालाई कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूँ इनके मॉडल किसी न किसी शहर में पेश किए गए हैं, हुआ है। तो क्या हमारे मोहल्ले के कॉरपोरेटर का जो इंतखाब है वो इस बुनियाद पर नहीं हो सकता कि वो तालीम को किस कदर अहमियत देता है? आप ये कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी हिंदुस्तान की सियासत में इसका क्या तसव्वुर किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे शहर हैं ऐसे जहाँ पर इत्तेफाक से वहाँ के किसी प्रोग्राम में मुझे ख़ुद हाज़िर होने का मौका मिला तो मैंने देखा कि वहाँ पर इलेक्शन के एजेंडा के अंदर ये है कि मोहल्ले में बच्चों के लिए स्टडी सेंटर कायम किया जाएगा, मोहल्ले में तलबा के लिए जो है वो कंप्यूटर की फ्री एक जहाँ पर वो आके ऑनलाइन स्टडी कर सकेंगे ऐसा सेंटर कायम किया जाएगा, और वो करके दिया। और दूसरा कॉरपोरेटर जो है जो उसके मुकाबले में खड़ा है वो तालीम के तई इससे बेहतर प्लान उसने लेकर आया है। तो यहाँ पर ये है कि ये हमारे जो समाज के बड़े ज़िम्मेदार हैं वो इस ज़िम्मेदारी को कबूल करें। तीसरा, ये तीसरी बात बहुत अहम है और ज़रा कड़वी है। हमने ड्रॉप आउट के मसले को टीचर के सरप्लस होने के मसले के साथ में जोड़ा हुआ है। यानी ये है कि अगर 25 बच्चों से कम हो जाते हैं तो एक डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, तो भाई वो टीचर सरप्लस हो जाएगा अगर डिवीज़न ख़त्म होता है। तो अब यह है कि वो जो टीचर सरप्लस होने वाला है उसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि देखो तुम ये 25 बच्चों को पूरा करो किसी तरह से, वगरना तुम सरप्लस हो जाओगे। तो वो टीचर जो है, ये मैं बहुत कड़वा एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चा पकड़ो मुहिम का आगाज़ होता है। मोहल्ले में जाते हैं, बच्चों को पकड़ के लाते हैं और उनका एनरोलमेंट होता है, और फिर वो डिवीज़न बचा लिया जाता है, और फिर एक टीचर बच जाता है, और फिर चैन की और सुकून की सांस लेके बैठ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? मकसदियत को एक गलत रुख दे दिया गया है। यानी असल मकसद बच्चों को ड्रॉप आउट से रोकना नहीं हुआ, बल्कि यानी सिर्फ ये है कि अगर हमने हमारी नीयत को दुरुस्त कर लिया, अगर हमारी काम वही हो, बच्चे अभी भी हम पकड़ के ही लाएंगे, लेकिन आप सिर्फ उसकी नीयत बदल लें तो वो बच्चे को पकड़ के लाना नहीं होगा, बल्कि बच्चे को बचा के लाना होगा। बच्चे को बचा के लाया है आपने। इससे पहले क्या हुआ? आपने उसको अगवा किया है स्कूल के अंदर, अभी आपने उसको बचा के लाया है। समाज में उसको आवारा बनने से बचा लिया, मुजरिम बनने से बचा लिया, क्योंकि नीयत क्या थी? उसको तालीम देना। और पहला जो केस था उसमें नीयत क्या थी? डिवीज़न बचाना। तो डिवीज़न तो 25 बच्चों से भी बच जाता है। ये मैंने 3 बातें कही थी, इसमें चौथी एक बात जो है मैं ये कहूँगा कि स्कूलों के दरमियान मयार का मुकाबला होना चाहिए। मुकाबला आराई किस चीज़ की? मयार की। बेहतर से बेहतर मयार कौन दे सकता है? और उसको हम ये कहेंगे कि कंपटीशन भी नहीं बल्कि कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में जब आप 2 कंपनियों के दरमियान, यस बिल्कुल, जब 2 कंपनियों के दरमियान कंपटीशन होता है तो वो खालिस कंपटीशन होता है, और एक कंपनी की ये ज़िद होती है कि वो दूसरी को पछाड़ के नफ़ा हासिल करने और कस्टमर हासिल करने के लिए में आगे बढ़ जाए, किसी भी तरीके से, सही या गलत। लेकिन जब 2 तालीमी इदारे आपस में मुकाबला करते हैं तो वो इस तरह का मुकाबला नहीं होता, दैट इज़ नॉट अ कंपटीशन, बल्कि वो कोलैबोरेशन होता है। वो कोलैबोरेट करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ और साथ में मैं दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देता हूँ।
آج اردو تعلیمی اداروں کو ایسا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دے نیڈ ٹو کولیبوریٹ ایچ ادر. اس سے یہ ہوگا, ہاں بالکل بالکل بالکل, تاکہ معیار بہتر سے بہتر ہو. اب معیار بہتر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اسکول بچے کے رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ بن جائے گا. بالکل, بہت بہتر ضیاء صاحب. اچھا سر, یہ کہ سماج میں عام تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے سلسلے میں آپ بچوں کو کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب ہوں اور وہ سائنس اور وکالت وغیرہ کی فیلڈ میں بھی دوڑیں بالکل دلچسپی کے ساتھ؟ جی, اس میں تو ایک دیکھیے ہمارے جو یہ مادہ پرست دور ہے, اس دور میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ ایک دوڑ تو پیسے کی ہے اور دوسری دوڑ لگی ہوئی ہے سماجی اسٹیٹس کی. اوکے, اور ابھی اس میں ایک تیسری چیز شامل ہو گئی ہے گلیمر کی. تو ہمارے بچے ایسا کریئر کی طرف دوڑتے ہیں کہ جس میں پیسہ ہو, جس میں اسٹیٹس ہو اور جس میں گلیمر ہو. یہ آج کے اس دور میں ہمارے بچوں کو رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے اور تعلیمی ادارے رہنمائی کر بھی رہے ہیں. اور جو لوگ کریئر گائیڈنس کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ صرف رہنمائی کا نہیں بلکہ ذہن سازی کا بھی کام کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنا کریئر چوز کریں تو آپ کو اور کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جو دکھاوے کے علاوہ زیادہ پائیدار ہیں اور جو آپ کو ایک زیادہ اطمینان بخش زندگی دینا چاہتے ہیں. آئی ریپیٹ, ہمارے بچے 3 چیزیں دیکھتے ہیں, پیسہ, اسٹیٹس اور گلیمر. لیکن ایسا دیکھنے کے پیچھے وہ چوتھی چیز بھول جاتے ہیں, ایک اطمینان بخش زندگی, ایک ایسی زندگی جس میں وہ مطمئن ہوں, ہے نا. جیسا کہ بہت زیادہ کامیاب لوگ بھی آپ دیکھیں جو ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں, ہم ان کی ذاتی زندگی کے احوال جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی اور خوشگوار زندگی شاید نہیں گزار رہے ہیں. جب ہم یہ دیکھیں ان کا سماج کے ساتھ میں رابطہ کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ سماج کو اس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آج ہمارے بچوں کو ان 3 چیزوں کے ساتھ میں ایک اطمینان کا یہ جو لفظ ہے اس کے صحیح معنی پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایک سیٹسفائیڈ لائف جس میں آپ خوش رہیں حقیقی معنوں میں, وہ سمجھا کر اور اس کو پرائیورٹی کی لیول پر چوتھے نمبر پر نہیں بلکہ پہلے نمبر پر لائیں. پھر اگر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک جیسا کہ جنرلی بہت سارے بچے سوچتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو کچھ فیلڈ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے اس طرح بھی وہ بالکل سوچیں گے. بہت ساری فیلڈ ہیں جس کی آج ہمارے سماج کو ضرورت ہے, وی شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو اٹ. جی. اچھا, یہ ضیاء صاحب کہ ہمارا ملک جو ہے وہ IAS اور IPS آفیسر سے چلتا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے بچے نہیں دکھتے اس کے اندر. ایک تو یہ کہ رہنمائی بھی نہیں ہوتی, اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں آج بھی کہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے IAS اور IPS میں آ جائیں. بالکل. تو ایسا ہے جناب کہ میں سوال کے جواب میں آپ چاہوں گے کہ آپ ٹیچرز سے سیدھا مخاطب ہوں اور وہ بچوں کے اندر کس انداز میں کام کریں کہ مطلب ان کے اندر IAS اور IPS بننے کی خواہش پیدا ہو جائے. میں پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. میں اپنے بچوں سے جب اس سلسلے میں کچھ بات کرتا ہوں تو ایک پیغام میں سارے لوگوں کو جو اس پر غور کر رہے ہیں اور بچوں کو ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہندوستان کو آزاد کروانے میں صف اول میں جو لوگ تھے ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی. یعنی مسلمان وہ ہیں اس ہندوستان کے, وہ شہری ہیں جنہوں نے ہندوستان کو پنجۂ غلامی سے آزاد کروانے میں سب سے زیادہ امتیازی کردار ادا کیا, سب سے زیادہ قربانیاں دیں. دوسرا مرحلہ آتا ہے ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد اس کو مضبوطی کے ساتھ میں کھڑے کرنے کا, اس کو کمپٹیٹیو ورلڈ میں اپنی پہچان بنانے کا, جو کہ آزادی کے فوراً بعد ہمارے سامنے چیلنج آیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی مسلمان رہنماؤں نے
اور ہمارے بہت سارے جو ایکیڈمیشینس ہیں اور مسلم دانشور ہیں، ان کا بہت بڑا، بہت نمایاں کردار ہے، بہت نمایاں کردار ہے. لیکن جب یہ سفر آگے چلتا ہے تو میں اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دیش کو آزاد کروانے میں کردار ادا کیا، آزاد ہونے کے بعد اس کو کھڑا کرنے میں کردار ادا کیا، تو آپ اس کو چلانے میں کردار کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو اب آپ آئیں اور دیش کو آگے چلانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ اس راستے سے کر سکتے ہیں. اس میں دوسری بات میں یہ بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دیش کو چلانے کے دو طریقے ہیں، ایک الیکشن کے ذریعے اور ایک سلیکشن کے ذریعے. الیکشن کے ذریعے جیت کر دیش کو چلانے کا جو طریقہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں آپ کتنا بھی اچھا کام کریں، آپ کو بہت ساری بدنامی جھیلنی ہے، گالیاں سننی ہیں، اور غلط کام بھی کرنے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ کرنا ہے. الیکشن کا راستہ بالکل سیاست کی دنیا ہے. اوکے، اور جو کہ یقیناً ہمارے بہت سارے لوگوں کو وہاں پر بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ بائی نیچرل سلیکشن دے ریچ دیر. جو ہمارے یہاں پر سیاسی رہنما پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ کوئی کورس نہیں ہے، اور باقاعدہ کہیں پر کوئی رہنمائی کیمپ بھی نہیں ہوتا کہ کارپوریٹر کیسے بنا جائے، ایم پی کیسے بنا جائے، ایم ایل اے. بائی نیچرل پروسیس وی کریٹ نیچرل پولیٹیکل لیڈرس. ٹھیک ہے، لیکن سلیکشن کے ذریعے سے جائیں تو جو آپ کا اسٹیٹس ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے. بہت باعزت، باوقار اور سفید کالر اور سفید دامن کے ساتھ میں آپ پوسٹ پر پہنچیے، اور سفید دامن کے ساتھ میں آپ کام کیجئے، اور سفید دامن کے ساتھ میں باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جائیے. یہ سلیکشن کے ذریعے سے دیش کو چلانے کا بہت اچھا طریقہ ہے. اب اس کے لیے بچوں کو تیار کرنے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلا یہ ہے کہ ان کی ذہن سازی کی جائے. نمبر 2 ہے رہنمائی کی جائے. نمبر 3 ان کو وہ فیسلٹی جو تیاری کے لیے چاہیے وہ کی جائے. تو پہلا کام ہے ذہن سازی کا، یہ اسکول میں ہوگا. رہنمائی کا جو کام ہے وہ تھوڑا آگے کی سطح پر، ہاں وہ تھوڑا آگے چل کر، اور پھر اس کے بعد میں جب ہے کہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ کا جو کام ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی امت کے اندر ایسے بہت سارے ٹریننگ سینٹرز بہت تیزی کے ساتھ میں کھل رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ذہن سازی سے. اور وہ کہاں سے ہو رہا ہے کام؟ وہ اسکول سے ہو رہا ہے. تو اسکول سے وہ کام شروع ہونا چاہیے. تو میں ہمارے اساتذہ کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کو اس طرف سوچنے کی طرف آپ ذرا راغب کریں. اس کا ایک انڈیکس ہے، کیسے معلوم پڑے گا کہ بچے سوچ رہے ہیں؟ آج تک یہ ہوا ہے کہ ہم بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹے تم کیا بننا چاہتے ہو، آپ کو کیا جواب ملتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، وکیل، ٹیچر وغیرہ. ایسا ہی ہے. کتنے بچے ہیں جو یہ کہیں کہ میں پولیس انسپیکٹر بننا چاہتا ہوں، کلیکٹر بننا چاہتا ہوں، تحصیلدار بننا چاہتا ہوں، ریلوے کمشنر بننا چاہتا ہوں، ہے نا؟ تو اگر ایسے جوابات ملنا شروع ہو گئے ہم کو، تو اس کا مطلب ہے ہمارے بچے سوچ رہے ہیں. اور اس کا ہاں بالکل. اور ہم کو اسی نہج پہ کام کرنا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے یہاں کچھ ہاتھ یہ کہنے کے لیے اٹھ جائیں کہ میں آئی پی ایس بننا چاہ رہا ہوں، ہے نا، فارسٹ آفیسر بننا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تب تک یہ سمجھ لیجئے کہ آگے کے مراحل بہت مشکل ہوں گے، یعنی رہنمائی کے اور ٹریننگ سینٹر کے. تو اس کی ابتدا اسکولوں میں ہوگی، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ہمارے بچوں کو ویڈیوز اس طرح کے بتائیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کی لائف ہسٹری بتائی جائے. میں اکثر آج کل اس بات پہ بہت زور دے رہا ہوں کہ اساتذہ کو بایوگرافی پڑھنی چاہیے ایسے لوگوں کی، اور وہ بایوگرافی بچوں میں ٹرانسفر کرنی چاہیے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. تو ایسے لوگوں کی کہانیاں، میں نے رئیس ہائی اسکول کے توسط سے ایک کیلنڈر بنایا تھا.
اس میں میں نے 12 IAS آفیسر اور IPS آفیسرس کی لائف ہسٹری جمع کی تھی، اور وہ ہر بچے کے گھر میں وہ کیلنڈر پہنچایا تھا ہمارے ہر بچے کہ یہ کیسے بنے ہیں. اور وہ 12 کے 12 ایسے آفیسرس تھے کہ جو بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، عام گھرانوں سے آئے تھے، اور ہر ایک نے، کسی نے 2 بار کوشش کی، کسی نے 3 بار 4 بار، کوئی 5ویں بار میں بنا، کوئی 4تھی بار میں بنا. تو بچے جب پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور یہ ناکام ہوئے، انہوں نے کیا پھر ناکام ہوئے، انہوں نے کیا پھر ناکام ہوئے، پھر انہوں نے 2017 میں ایگزام دیا اور ان کے میرٹ نمبر 715 وغیرہ آیا اور ان کا انتخاب ہو گیا، اور ابھی یہ یہاں پر جو ہیں پولیس آفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو جب بچے ناکامی کے سلسلے میں کہ آخر میں جو ہے کامیابی، ایک شاندار شور مچاتی ہوئی کامیابی کا جو جب دیکھتے ہیں کلائمیکس، تو بہت خوشی. یعنی یہ کہ ٹیچرز ان پرسنالٹیز کو پڑھے اور بچوں کے سامنے ضرور ان کو بیان کرے. کام میں نے اور کیا تھا. انقلاب کے اندر جو ہے ایک صفحہ آتا ہے اور اس میں ایسی ہی سٹوری دی جاتی ہے. تو وہ یہاں پر ہر سنیچر کو ریسیس کے بعد، ہر سنیچر کو ریسیس کے بعد ٹھیک 10:45 پر یہاں سے پڑھی جاتی ہے وہ سٹوری، اور وہ بچے پڑھتے ہیں، دوسرے سارے بچے سنتے ہیں، اور وہ سٹوری ہوتی ہے کسی نہ کسی IAS آفیسر کی ہی سٹوری ہوتی ہے. جی، تو یہ ذہن بنانے کا کام ہے. اتنی بار بار اور پورے سال میں 30 کہانیاں سنیں گے بچے، 30 کہانیاں پورے سال میں سنیں گے. کچھ بچے یقیناً سوچیں گے کہ نہیں مجھے بھی بننا ہے انشاءاللہ. بہت خوب ضیاء صاحب. اچھا جناب، ایسا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، لڑکیاں پڑھیں لکھیں، یہ تو کام بہت کرتے ہیں، اور لڑکیاں پڑھ بھی رہی ہیں ماشاء اللہ سے. مسئلہ نا ہمیں لڑکوں کا ہے. تو میں ضرور چاہوں گی نا کہ یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ سیدھا لڑکوں سے مخاطب ہوں، اور ہمارے وہ لڑکے، ہمارے قوم کے وہ لڑکے جو اپنے آپ کو نشے میں برباد کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مٹر گشتی میں برباد کر رہے ہیں، گیمز میں اور نہ جانے کون سی ہلڑ بازیوں میں خود کو برباد کر رہے ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کیسے اعلیٰ تعلیم کی طرف دوڑیں، اور ان لڑکوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ خدارہ کہ مطلب تعلیم کی اہمیت کو وہ سمجھ لیں؟ بہت سنجیدہ موضوع آپ نے چھیڑا ہے. بس آپ کی ایک بات کے برخلاف میں دوسرا کام کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ لڑکوں سے مخاطب ہوں، تو میں ابھی لڑکوں سے مخاطب نہ ہوتے ہوئے لڑکوں کے ماں باپ سے اور لڑکوں کی بہنوں سے مخاطب ہوں گا. کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو بیٹیاں پڑھ رہی ہیں اور پڑھ کے آگے بڑھ رہی ہیں، یہ اب ہماری ایک نئی فوج تیار ہو گئی ہے. آپ نے ایک تعلیمی پولیس بنا لی ہے اب، جو کالے لباس میں یعنی برقعے میں گھوم رہی ہیں. یہ جو کالی پولیس ہے نا اپنی، یہ کھینچ کے لائیں گی. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ابھی تعلیم مرداں کی جو مہم شروع کرنی ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ بھی تعلیم خواتین کی جب مہم شروع ہوئی ہوگی تو وہ کس نے شروع کی ہوگی؟ وہ خواتین نے نہیں شروع کی، وہ مردوں نے شروع کی کہ عورتوں کو پڑھنا چاہیے. اب جب مرد یعنی لڑکے پیچھے ہیں تو اب تعلیم مرداں کی مہم کے آغاز کی ضرورت ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ بیٹیاں کریں گی، بیٹیاں کریں گی. آپ کے بھائی کی ذمہ داری لیں. میں تمام بیٹیوں سے کہوں گا بیٹے کہ اب آپ نے اپنی تعلیم کی ذمہ داری، ماشاءاللہ بہت خوش ہیں ہم آپ کی ترقی کو دیکھ کر، لیکن اب آپ کے بھائیوں کا کیا؟ لے کر آئیے ان کو، وہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں وہاں سے کھینچ کے لے کر آئیے گھر سے. بالکل بیٹے، اب نہیں کرنا ہوگا آپ کو. یہ ہماری جو کالے یونیفارم کے اندر یہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، یہ ہماری پولیس ہیں، یہ نکلیں اور کسی اور کو نہیں، صرف اپنے بھائی کو نکڑ پہ سے بلا کے لے کر آئیں، چلو گھر پہ بس. اور یہ ہوگا انشاءاللہ انقلاب آئے گا. اور میرے ہاں ہوا ہے ایسا. کیسا ہوتا ہے، ابھی کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بھائی کو لے کر بہن آئی ہے، دیکھیے سر یہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، سنتا نہیں ہماری. یہ بہت انسپائرنگ سٹوری ہے کہ اس گھر میں ایک بہن اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اب وہ گھر میں اپنے بھائی کی فکر کر رہی ہے. بس اس کو ایک وبا بنانے کی ضرورت ہے، ہر گھر میں پھیلانے کی ضرورت ہے. اور دوسرے ہے والدین، ہے نا. یہ لڑکوں کو تو بہت سمجھایا جا رہا ہے، لیکن دیکھیے سمجھانے کا کام ایک ہے، اس سے اوپر نہ نگرانی اور تھوڑی سی زبردستی. میں اسے ایک نعرے کی شکل میں دیتا ہوں کہ ذوق سے، شوق سے یا خوف سے، ہے نا، ان کو جگہ پہ لے کر آنا ہے.
ٹھیک ہے جی. بہت بہت خوب ضیاء صاحب, بہت اچھا میرے تمام سوالوں کا آپ نے جواب دیا. ہوپ سو کہ یہ انٹرویو آپ بچوں کے کام آئے, اور یہ انٹرویو آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کیجیے گا. جاتے جاتے آپ سے الوداع لوں اور یہ کہوں کہ میرے چینل بصیرت آن لائن کو سبسکرائب کیجیے, اور میرے فیس بک پیج کو لائک کیجیے, ٹویٹر ہینڈل کو فالو کیجیے. شکریہ, خدا حافظ.